معزز ناظرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ اول، باب حشم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی دھمکی۔ قریش مکہ نے ٹھانی ہوئی تھی قتل و غارت کی، مسلمان بھی لگے تدبیر کرنے اب حفاظت کی۔ قبائل کا بھی خطرہ تھا دیار ارض یثرب میں، کہ بود و باش تھی جن کی جوار ارض یثرب میں۔ یہ خطرہ تھا مبادا اہل مکہ سے وہ مل جائیں، رسد کو لوٹ لیں اہل مدینہ پر ستم ڈھائیں۔ خبر تھی فتنہ آئندہ کی محبوب داور کو، معاہدہ کر لیا اس واسطے ان میں سے اکثر کو۔ یہ کوشش تھی کہ دب جائے فساد و جنگ کا فتنہ، نہ اٹھے اس جہاں میں کوئی خونی رنگ کا فتنہ۔ مگر اب کر چکے تھے اہل مکہ خوب تیاری، نہ ان کو بیٹھنے دیتی تھی کوہ مسلم آزاری۔ مسلمانوں کو لکھ کر بھیج دی بوجہل نے دھمکی، کہ پہلے ہی سے اب تم فکر کر لو اپنے ماتم کی۔ محمد کو بڑا ہی صاحب اعجاز سمجھے ہو، یہاں سے بچ نکلنے کو خدائی راز سمجھے ہو۔ تمہیں یہ ناز ہوگا آ بسے ہیں اب مدینے میں، سمجھتے ہوگے ہم آزاد ہیں اب مرنے جینے میں۔ ذرا دم لو کوئی ساتھ، ٹھہر جاؤ ہم آتے ہیں، تمہارا نام ہی اب لوح ہستی سے مٹاتے ہیں۔ قافلہ تجارت اور ابو سفیان کے منصوبے۔ یہ خالی ایک دھمکی ہی نہ تھی کفار مکہ کی، بہت بد ہو چکی تھی نیتیں اشرار مکہ کی۔ نبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس اپنے قافلے کے منتظر کفار بیٹھے تھے۔ ابو سفیان گیا تھا شام کی جانب تجارت کو، نکلنا تھا اسی کی واپسی پر قتل و غارت کو۔ تجارت کے منافع پر مدار جنگ تھا سارا، تجارت کیا تھی گویا کاروبار جنگ تھا سارا۔ قریشی تاجروں کا قافلہ جب لوٹ کر آیا، ابو سفیان منافع کی رقم تھیلوں میں بھر لایا۔ پہنچ کر مکہ میں اب جنگ کا سامان کرنا تھا، مگر ڈر تھا کہ یثرب کے حوالی سے گزرنا تھا۔ دغا ہوتی ہے جس کے دل میں
वही छाती धड़कती है। फसादे बलगमी से आँख रह कर फड़कती है। अबू सुफियान के दिल में भी हजारों वहम आते थे। ख्याली वसवसे से ही भूत बन कर डराते थे। ख्याल आया मुसलमान नेको बद पहचान जाते हैं। मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते थे। मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। कहीं ऐसा न हो मकसद समझ लें इस तिजारत का। खबर हो जाए शाहिद भेद खुल जाए तिजारत का। चले हैं कातिलों के हम दहां आज़ाद भरने को। चले हैं कातिलों के हम दहाने आज़ाद भरने को। कबाइल में ये सारा मालो ज़र तकसीम करने को। समझ जाएं ये सोना कब्र के अंदर सुलाएगा। समझ जाएं कि ये कपड़ा कफन उनको पहनाएगा। समझ जाएं कि उनकी सुबह पर शाम आने वाली है। मुनाफे की ये दौलत जंग में काम आने वाली है। कहीं ऐसा न हो इस काफिले का हाल खुल जाए। सरे मंजिल न पहुँचे और सारी चाल खुल जाए। हमारा काफिला मक्के पहुँच जाए तो अच्छा हो। किसी सूरत मदीने पर बला आए तो अच्छा हो। ये क्या है आज आगे पाँव धरते होल आता है। मदीने की हवाली से गुज़रते होल आता है। अगर अहले मदीना रस्ते ही में टोक ले हमको। इरादों से हमारे बाखबर हों रोक लें हमको। अकारत जाएंगे मक्के में फिर सामा लड़ाई के। हवा हो जाएंगे इम्कान खंजर आजमाई के। ये सारा माल अगर अहले मदीना छीन ले जाएं तो शायद जाके तलवारें ख़रीदें किले बनवाएं। बड़ी दिक्कत है फिर अल्लाह वालों को मिटाने में। मुहम्मद ही का मज़हब फैल जाएगा ज़माने में। कोई तरकीब ऐसी हो कि हम बचकर निकल जाएं। लड़ाई के लिए मक्के से वापस लौट कर आएं। नए मज़हब की जड़ तीगो तबर से काट दें आकर। मदीने की ज़मीं लाशों से यकसर पाट दें आकर। शरारत अबू सुफियान उलझता आ रहा था उन ख्यालों में। किया अब मशवरा बुज़दिल ने अपने साथ वालों में। बहुत सोचा बिला आखिर एक शरारत ताज़ा तय पाई। मान एक मर्द ज़मज़म नाम को तरकीब समझाई। कहा ये काम अगर कर दे तो इतना माल पाएगा। मिलेंगे ऊँट सोना भी कई मिशकाल पाएगा। चला मक्के की जानिब ऊँट पर चढ़कर ये हरकारा। बढ़ा 2 मंजिलें करता हुआ वो हिर्स का मारा। मुशरिकीन में इश्ताल की चाल।
इधर इस काफिले के मुंतजिर बैठे थे मुद्दत से, लड़ाई छेड़ना मंजूर थी फ़ख्रे नबूवत से। फ़कत इस कारवां की वापसी का था ख्याल उनको, कि थी लड़ने से पहले आरज़ूए हिफ़्ज़े माल उनको। कुरैश एक रोज़ बैठे कर रहे थे जंग की बातें, अबू जहल उनको सिखलाता था कत्ले आम की घातें। यकायक एक सदा उठी कि फरियाद ऐ बनी गालिब, उठो दौड़ो करो फिल फौर इमदाद ऐ बनी गालिब। ये चीखें और फरियादें सुनी तो अहले शर दौड़े, बहुत बेताब हो कर उठे आवाज़ पर दौड़े। नजर आया कि वादी में खड़ा है एक शुतर तन्हा, और उसकी पीठ पर बैठा है एक नंगा बशर तन्हा। बरहना जिस्म नंगो खानदान मालूम होता है, बरहना जिस्म नंग खानदान मालूम होता है। तबाही और फलाकत का निशान मालूम होता है। शुतर की पीठ पर काठी भी कस रखी है उल्टा कर, नजर आता है आया है कहीं से कान कटवा कर। फगा करता है चीखें मारता है रोता जाता है, पिया पे सीना कोहा हो के बेकल होता जाता है। सदा देता है ऐ लोगो मेरी फरियाद को पहुँचो, तुम्हारा मालो ज़र लुटने को है इमदाद को पहुँचो। मोहम्मद बदला लेना चाहते हैं बरमला तुमसे, समझते हैं कि चीले में बहुत समझते हैं कि हीले हैं बहुत जूरो जफा तुमसे। मुसलमान काफिले की ताक में निकले हैं ऐ यारो, उठो दौड़ो बढ़ो चलकर उन्हें रोको उन्हें मारो। मुझे डर है कि जो होना था अब तक हो चुका होगा, अबू सुफियान बेचारा जान अपनी खो चुका होगा। पड़े सोते हो तुम सोना तुम्हारा लुट गया होगा, तुम्हारा कारवां सारे का सारा लुट गया होगा। पकड़ कर ले गए होंगे मुसलमान साथ वालों को, निकालो जल्द अपनी फौज दौड़ाओ रिसालों को। अरे तुम सुन रहे हो तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ती, मेरी फरियाद की बरछी किसी के दिल में नहीं गड़ती। अबू जहल की आतिश अफरोज़ी। अब अहले शहर पहुँचाने के ज़मज़म है ये हर कारा, अब अहले शहर पहचाने के ज़मज़म है ये हर कारा। घड़ी में शहर उसके गिर्द इकट्ठा हो गया सारा, वो पथराई हुई आँखों से हर सू तकता जाता था। दो हत्थड़ पीटता जाता था जालिम बकता जाता था। उलझने के लिए तैयार थे पहले ही दीवाने, लगे ये हाल सुनकर सांप की मानिंद बल खाने। चिंगारी पड़ गई बारूद में शोला भड़क उठा, दिले हर सानिए नमरूद में शोला भड़क उठा।
لگی تلووں میں آگ ایسی کہ نتھوں سے دھواں نکلا، غضب کی شکل میں آنکھوں سے مغز استخاں نکلا، غرور و عجب نے دل کی سیاہی رخ پہ دوڑا دی، غضبناکی نے آنکھوں کو ردائے سرخ پہنا دی۔ یہ ایسی بات تھی جو وہم میں بھی نہ آ سکتی تھی، تصور میں یہ صورت منہ کبھی دکھلا نہ سکتی تھی۔ مسلمانوں کو یہ جرأت کہ ان کا قافلہ روکیں، جو اب تک چھپتے پھرتے تھے انہیں میدان میں ٹوکیں۔ انہیں ٹھیکا ملا تھا اہل دنیا کو ستانے کا، کسی کو حق نہ تھا مد مقابل بن کے آنے کا۔ مسلمان اور ان کے کارواں پر حملہ آور ہوں، خبر سن لیں یہ بتے اور جامے سے نہ باہر ہوں۔ وہ ہرکارا تو پلٹا صورت شیطان بہکا کر، لگے بس کھولنے یہ سانپ بیج و تاب کھا کر، بھرے بیٹھے تھے پہلے سے بہانہ اور ہاتھ آیا ابو جہل اٹھا ایک تقریر کی لوگوں کو بھڑکایا، کہا اے بے وقوفو سوچتے کیا ہو، کمر باندھو، اٹھاؤ نیزہ و خنجر، اٹھو تیغ و تبر باندھو۔ مسلمانوں کو مکے سے نکل جانے دیا تم نے، وہ موقع خوب تھا افسوس ٹل جانے دیا تم نے۔ محمد کو یہیں پر ختم کر دو میں نہ کہتا تھا، مسلمانوں سے قبرستان بھر دو میں نہ کہتا تھا۔ مدینے میں پہنچ کر اب یہ جرأت مل گئی ان کو، تمہیں پر حملہ آور ہوں یہ ہمت مل گئی ان کو، تمہیں ان کو سزا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نیا مذہب مٹا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تمہارے سامنے ہستی کیا ہے اس جماعت کی، مسلمان کیا ہے ایک بے رنگ سی تصویر غربت کی، وہ خود ہیں جنگ کے طالب حیا تم کو نہیں آتی، تمہارا قافلہ لٹتا ہے چھاتی پھٹ نہیں جاتی، لطیمہ ہو گیا تاراج تو پچھتاؤ گے یارو، تم اپنی بیویوں کو عیش سے ترساؤ گے یارو، یہ بھالے برچھیاں بیگان کس دن کام آئیں گے، تمہارے جنگ کے سامان کس دن کام آئیں گے۔ چلو میدان میں جرأت آزماؤ دیکھتے کیا ہو، قریشی نسل کی شوکت دکھاؤ دیکھتے کیا ہو، ہمارے 360 ہیں تنہا خدا ان کا، بھلا اتنے خداؤں سے لڑے گا کیا خدا ان کا، اٹھو اے لات و عزیٰ و ہبل کے پوجنے والو، عرب سے ایک خدا کے نام کا دھبا مٹا ڈالو۔ قریش مکہ کی چڑھائی۔ اٹھا ایک گلگلہ، ہر شخص تیاری لگا کرنے، ہر ایک تائید خون ریزی و خون خواری لگا کرنے، درستی ہو گئی جھٹ
نیزہ و شمشیر و خنجر کی، چڑھی آندھی مدینے کی طرف باطل کے لشکر کی۔ قریشی نسل کے مردان جنگ سر بکف ہو کر، بڑے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ چڑھ کر سب بسب ہو کر، نصر بو نجتری، حرص ابن عامر تھے یہ سب افسر، ابو جہل اور عقبہ اور شیبہ تھے سرے لشکر، چلے وہ سب کے سب جن کو پیمبر سے عداوت تھی، منیبہ اور رکعہ، عاص ابن ہشام و عقبہ بھی، بنی ہاشم بھی ان کے ساتھ شامل تھے بمجبوری، کہ بزدل سمجھے جاتے گر بتاتے کوئی معذوری، اگرچہ باخبر تھے اس برائی کے نتیجے سے، چلے عم نبی عباس بھی لڑنے بھتیجے سے، عقیل ابن ابی طالب بھی ان کے ساتھ شامل تھے، نہیں تھا ابو لہب اس کی بدی کا ہاتھ شامل تھا، قریشی سورما اکثر شریک فوج باطل تھے، کہ سب جنگ آزمودہ تیغ زن تھے اور قاتل تھے، یہ لشکر مشتمل تھا 1150 جوانوں پر، دلوں میں بغض نعرہ کفر کے ان کی زبانوں پر، یہ لشکر بڑھ رہا تھا کعبہ توحید ڈھانے کو، مسلمانوں سے لڑنے کو، مدینے کے گرانے کو، مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، گزرگاہوں میں لوگوں پر غضب ڈھاتا تھا یہ لشکر، زمین دشت کی چھاتی سے آہوں کا غبار اٹھا، فلک بھی کانپ کر العظمت للہ پکار اٹھا، ابو سفیان اس کا قافلہ بالکل سلامت تھا، مگر ظالم کا یہ فتنہ جگا دینا قیامت تھا، وہ لے کر مال و دولت منزل مقصود پر پہنچا، نہ آیا پیش کوئی حادثہ اور اپنے گھر پہنچ کر مکے میں یہ قافلہ 2 روز سستایا، سوئے لشکر مگر ایک تیز روح قاصد کو دوڑایا، کہ ہم بچ کر نکل آئیں، لطیمہ بھی سلامت ہے، اگر چاہو تو لوٹ آؤ، لڑائی بے ضرورت ہے، اگر سارے عرب کو مشتعل کرنا ضروری ہو، مدینے کی زمین کو خون سے بھرنا ضروری ہو، تو واپس لوٹ آؤ تاکہ بندوبست ہو جائے مسلمانوں کی ہستی جس سے بالکل پست ہو جائے، تجارت کا منافع بانٹ دو سارے قبائل میں، کہ ہوگی اس سے وسعت اہل مکہ کے وسائل میں، قبائل ان مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیں گے، وہ ان کے کھیت میدان راستے لاشوں سے بھر دیں گے، مدینے کے یہودی بھی ہمارے دوست ہیں سارے، ابھی خاموش بیٹھے ہیں وہ حلف صلح کے مارے، انہیں لالچ دیا جائے تو وہ بھی عہد کو توڑیں، یہ مجبوری کی ظاہر داریاں رکھنے سے منہ موڑیں،
اگر کچھ خرچ کرنے سے یہ ہو جائے تو کیا کہنا کہ ہوگا اوس و خروج کو بھی مشکل شہر میں رہنا۔ باہر سو ناکہ بندی کر کے ہم بھی کریں دھاوا، لگا دیں آگ، کر دیں مسجدوں کو راکھ کا آوا۔ مزہ جب ہے ہمیں بھی حملہ کرنے کا، مزہ آئے کہ ان کے بھاگنے کا راستہ مسدود ہو جائے۔ پلٹ آنا اگر ہونا نامناسب، خیر بڑھ جاؤ۔ پلٹ آنا اگر ہو نامناسب، خیر بڑھ جاؤ۔ مسلمانوں کے سر پر بھوت کی مانند چڑھ جاؤ۔ ہماری بھی ضرورت ہو تو کہہ دو ہم بھی آ جائیں، نہیں کچھ اور خیر اس لوٹ کا ہی مال پا جائیں۔ ابو جہل کا جواب ابو سفیان کے قاصد کو۔ ہنسا ابو جہل یہ پیغام سن کر، تن کے یوں بولا کہ یہ دفتر نصیحت کا ابو سفیان نے کیوں کھولا؟ اسے کہہ دو لطیمہ رکھ کے جلد آ جائے لشکر میں، وہ چالیں ہی نہ بتلائے ہمیں بیٹھا ہوا گھر میں۔ قبائل میں کریں کیوں مفت جا کر بادیا گردی، مسلمان چیز ہی کیا ہے کریں اتنی جو سردردی۔ مٹانے کے لیے ان کے یہ جنگی فوج کافی ہے، خش و خشاک کی خاطر یہی ایک موج کافی ہے۔ چڑھائی ہو چکی ہے اب پلٹ جانا ہے ناممکن، مسلمانوں کے سر سے موت کا ٹلنا ہے ناممکن۔ ابو سفیان سے کہہ دینا کہ تم سمجھے ہو کیا ہم کو، تمہارا مدعا جو کچھ بھی تھا معلوم تھا ہم کو، جو قاصد تم نے بھیجا تھا اسے پہچانتے تھے ہم، تمہارے کارواں کا بھی سلامت جانتے تھے ہم، تمہارے کارواں کو بھی سلامت جانتے تھے ہم۔ سمجھ لی بات ہم نے قوم ساری مشتعل کر دی، لگا دی آگ رگ رگ میں تمنا جنگ کی بھر دی۔ یہ لشکر جمع ہو کے بحر قتل و خون نکل آیا، نکلنا تھا جو مطلب مال و زر سے یوں نکل آیا۔ ہوا مفتوح پہلا مرحلہ اب تم بھی آ جاؤ، سلامت ہے تمہارا قافلہ اب تم بھی آ جاؤ۔ اگر تم عیش کرنے کے لیے بیٹھے ہو مکے میں، مزے سے پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہو مکے میں، تو لشکر میں ہمارے عیش و عشرت کی کمی کیا ہے؟ یہاں ہر چیز ہے موجود، ہر نعمت مہیا ہے، شرابیں ناچ گانا کھانا پینا ساتھ لائے ہیں، بھلا لگتا ہے جن چیزوں سے جینا ساتھ لائے ہیں۔ بہت سی گانے والی عورتیں ہمراہ لشکر ہیں، انہی کے حسن سے معمور یہ خرگاہ لشکر ہے، انہی سے منزلوں میں اہتمام عیش رہتا ہے، کہ ہر سردار کا خیمہ مقام عیش رہتا ہے۔ ہماری رات غرق و بااثر جوش رہتی ہے، صدائے چنگ و دف دبائے نوش رہتی ہے،
کبھی چشمے فلک نے یہ نرالے رنگ دیکھے ہیں، نظر سے گزرے ہیں یہ عیش ایسے جنگ دیکھے ہیں، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بے ہوش و غافل ہیں، نہیں خود آ کے دیکھو ویسے ہی سفاک و قاتل ہیں، ہمارا جوش ہر منزل پہ دوتا ہوتا جاتا ہے کہ ہر میں نوش دل سے زنگ حسرت دھوتا جاتا ہے۔ یہ قومیان کی باتیں ہیں مت والے نہیں ہیں ہم، دکھانا ہے کہ ہر ایک رنگ میں مسند نشیں ہیں ہم، قریشی نسل کی شان عمارت کے امی ہم ہیں، عرب کا کون مالک ہے، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ عرب کے رہنے والے کو دکھا کر بزم کا نقشہ بتا دیں برسر میدان جمع کر رمز کا نقشہ، یہ ساری عشرتیں اہل وغا کا دل لبھائیں گی، ہمیں جنگ گاہ تک لے جائیں گی پھر لوٹ آئیں گی، وہاں ہم کیا کریں گے یہ نہ پوچھو بس سمجھ جاؤ، مسلمانوں کی حالت دیکھنی ہو چاہو تو جلد آؤ، تفک و نیزہ و خنجر شراب و نغمہ و ساقی، مجھے یہ تو بتاؤ شہر میں کیا چیز ہے باقی، میرا مطلب یہ ہے بزدل نہ کہلاؤ ابو سفیاں، مجھے تم جانتے ہو منہ نہ کھلواؤ ابو سفیاں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہیں تک انشاءاللہ، اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔